बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। नाजरीन, मुल्तान ज़िले के 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों का जायज़ा मुकम्मल हुआ। जो ही वो जायज़ा मुकम्मल हुआ तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के कुछ कौमी और सूबाई जो कि ज़्यादातर पंजाब में वाक़ हैं उनके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया। वो इंतखाबी हलके जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान नाअहल हुए, कहीं कोई रुकन असम्बली की वफ़ात हुई, तो कुछ हलकों का जो इंतखाबी शेड्यूल मंजर आम पे आया है उनमें एक हलका NA 185 डेरा गाजी खान 2 भी शामिल है। एक ऐसे समझें एक यादगार हलका। साबिक सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी इस हलके से मुतअद्दिद बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और सबसे अहम पाकिस्तान की एक नामवर और मशहूर व मारूफ सियासतदान मोहतरमा ज़रताज गुल भी यहीं से यानी कि जीती थी और उन्हीं की नाअहली से इस हलके में दोबारा इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया है, जहां पे 23 नवंबर को पोलिंग होगी। नाज़रीन, ये हलका डेरा गाजी खान शहर और कोट छुट्टा तहसील के इलाकों पर मुश्तमिल है। अगर इस हलके की थोड़े माजी पे हम निगाह दौड़ाएं तो यहाँ से 2002 और 2008 में साबिक सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ही कामयाब हुए थे, लेकिन 2011 में उनकी वफ़ात के बाद उनके साहबजादे सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी को कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन 2013 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने हाफिज़ अब्दुल करीम जो कि मौजूदा सेनेटर हैं उनको टिकट मिली थी और उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी के साहबजादे सरदार जमाल अहमद ख़ान लगारी रहे थे। लेकिन 2013 की एक ख़ास बात कि यहाँ से एक नई उम्मीदवार मोहतरमा ज़रताज गुल ने काबिल ज़िक्र तकरीबन 38,000 वोट हासिल करके सरदारों के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर बजा दी थी और वो ख़तरे की घंटी बिल आखिर सरदारों के लिए हकीकी साबित हुई जब 2018 में यहाँ से मोहतरमा ज़रताज गुल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी को शिकस्त से दो चार किया। मोहतरमा ज़रताज गुल ने तकरीबन 80,000 वोट और सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी ने 54,000 वोट हासिल किए, यानी कि इन दोनों के दरमियान तकरीबन 36,000 वोटों का फ़र्क था। लेकिन यहाँ पे एक और सरदार भी इसी इलेक्शन में शिकस्त से दो चार हुए, वो थे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त उमर खान खोसा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अहमद खोसा के साहबजादे थे। यानी कि मोहतरमा ज़रताज गुल ने सरदारों को पिछाड़ कर जनूबी पंजाब के इस शहर में एक नई तारीख़ रकम कर दी, एक नई उम्मीदवार और वो भी ख़ातून उम्मीदवार, और उन्होंने सदियों से इस ज़िले पर काबिज़ सरदारों को पछाड़ के रख दिया। 2024 में फिर कहानी दोहराई गई और मोहतरमा ज़रताज गुल दोबारा कामयाब हुई, लेकिन इस दफ़ा सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी मुकाबले में नहीं आए। शायद घबरा चुके थे कि वो मोहतरमा ज़रताज गुल से एक और शिकस्त का सामना नहीं कर सकते थे। उनके करीबी अजीज़ महमूद कादिर लगारी इस दफ़ा मैदान में उतरे आज़ाद हैसियत से, लेकिन उन्हें मुस्लिम नून की हिमायत हासिल थी। और सरदार दोस्त उमर खोसा इस दफ़ा भी थे, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर थे। लेकिन मोहतरमा ज़रताज गुल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव की मदद से अपनी शख्सियत के तिलिस्म से एक दफ़ा फिर सरदारों को यहाँ से पिछाड़ कर रख दिया और पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोट हासिल किए, तकरीबन 95,000, और महमूद कादिर लगारी को सिर्फ़ और सिर्फ 39,000 वोट हासिल हुए, यानी कि 50,000 से ज़ायद वोटों से महमूद कादिर लगारी को शिकस्त हुई और सरदार दोस्त उमर खोसा को तो इनसे भी कम वोट मिले।
اس سے آپ اس حلقے کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ایک تو محترمہ زرتاج گل جو کہ بڑی پرجوش ممبر اسمبلی رہ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک دبنگ لیڈر کے طور پر پہچانی جاتی ہیں اور آج بھی وہاں مقبول ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ وہ نااہل قرار پائی ہیں الیکشن کمیشن سے، اور اس دفعہ وہ اس ضمن الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گی۔ اب بالآخر ناظرین شیڈول کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب نااہل ہوئیں تو محترمہ زرتاج گل نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، پشاور ہائی کورٹس نے الیکشن کا پروسیس روک دیا تھا، پھر کچھ سیلاب کے معاملات تھے تو الیکشن ملتوی ہوئے، اور بالآخر الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ 23 نومبر کو یہاں پولنگ ہے، کاغذات نامزدگی جو ہے یہاں جمع کرائے جا چکے ہیں۔ اب دوسرا کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مرحلہ جاری ہے، اور جب یہ مرحلہ مکمل ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پر نون لیگ کی ٹکٹ کس کو ملتی ہے، زرتاج گل صاحبہ اپنے طرف سے کس امیدوار کو سامنے لاتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کون آتا ہے، پھر واضح ہوگا کہ صورتحال کیا ہوگی۔ لیکن اب تک کی جو ابتدائی صورتحال ہے ناظرین، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے گئے ہیں خاص کر پاکستان مسلم نون کی طرف سے، کیونکہ مسلم نون کا ٹکٹ اس وقت ہاٹ کیک کی جو ہے صورت و اختیار کر چکا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مسلم نون کی ٹکٹ مل گئی تو میں یہاں سے کامیاب قرار پا کر اقتدار کی راہداریوں کا مسافر بن جاؤں گا۔ مسلم نون کی طرف سے ڈاکٹر شفیق پتافی، سردار محمود قادر لغاری، اسامہ عبدالکریم، عبدالعلیم خان اور سردار دوست محمد کھوسہ نے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ سامنے آئیں گے، ان کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات ناظرین، جب پہلے اس حلقے سے الیکشن کا غلغلہ اٹھا تو موجودہ مشیر وزیر اعظم پاکستان محترم حذیفہ الرحمان نے بھی بڑی کمپین چلائی، لیکن اب وہ یکدم بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ محترم حذیفہ الرحمان کے بارے میں آپ کو میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں۔ کچھ لوگ انہیں میاں شہباز شریف کا قریبی دوست کہتے ہیں، ہوں گے دوست، لیکن ایک خاص رشتہ بھی ہے کہ محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جو اس وقت اہلیہ محترمہ تہمینہ دورانی جو حذیفہ الرحمان ہے، یہ ان کے قریبی عزیز ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن اس خصوصی حیثیت اور انتخابی سیاست کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میرے خیال حذیفہ الرحمان بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی، تو وہ آرام سے اور وہ سمجھ گئے، پیچھے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور انہوں نے اس دفعہ کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے، یعنی کہ عزت سادات محفوظ رہے، انہوں نے یہی سمجھا۔ بات کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق پتافی کی۔ یہ موجودہ ایم پی اے حنیف پتافی کے بڑے بھائی ہیں، اور اپنے بھائی کے یعنی کہ پس منظر میں ہمیشہ انہی کی جدوجہد ان کی کامیابیوں کے پیچھے شامل رہی ہے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، پیشے کے حساب سے ڈاکٹر بھی ہیں، اور بڑے ایسے سمجھے بارسوخ سمجھے جاتے ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، پیسٹی سائڈ کا بہت بڑا کاروبار ہے، فلاحی طور پہ بہت بڑے کام کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ڈیرہ غازی خان میں فلٹریشن پلانٹس کا جال، ڈسپنسریز کا جال، یعنی فلاحی طور پہ یہ ڈیرہ غازی خان میں کافی مقبول تصور کیے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ناظرین اس بات بتاؤں کہ جب محترمہ زرتاج گل یہاں سے 2024 میں کامیاب ہوئی تھیں تو ان کے نیچے جو 2 ایم پی کامیاب ہوئے تھے، محمود قادر لغاری اور حنیف خان پتافی، ان دونوں کو نون لیگ کی حمایت حاصل تھی۔ ڈاکٹر شفیق پتافی بڑے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دیکھیں جب ٹکٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو ایک شاندار چیز ہے ان کے لیے، اگر نہیں ملتی تو پھر دیکھا جائے گا کہ ڈاکٹر شفیق پتافی مسلم نون کے دوسرے امیدوار کی حمایت کرتے ہیں یا پھر آزاد حیثیت سے میدان میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلم نون کے دوسرے مضبوط امیدوار ناظرین یہاں سے تھے سردار محمود قادر لغاری، جو کہ 2024 میں یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اسی حلقے کے صوبائی ونگ سے۔ منظر عام سے کافی عرصہ غائب رہے ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد، لیکن الیکشن کا غلغلہ مچتے ہی دوبارہ منظر عام پہ آئے ہیں اور بڑے پرجوش طریقے سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ سردار اویس احمد خان لغاری کی انہیں بھرپور حمایت حاصل ہے، اور یہ حلقہ لغاری میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اپنا آبائی حلقہ متصور کرتے ہیں۔ تیسرے اہم امیدوار
حافظ اسامہ عبدالکریم جو کہ موجودہ سینیٹر حافظ عبدالکریم جو کہ جماعت اہل حدیث کے سربراہ بھی ہیں اور حال میں ہی سینیٹر منتخب مسلم نون کی حمایت سے ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹکٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ چوتھے امیدوار عبدالعلیم خان، اہم امیدوار جو کہ پہلے یہاں سے 2 دفعہ MP منتخب ہو چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ دی جا سکے۔ پچھلے جو قومی الیکشن تھے اس میں بھی انہیں مسلم نون نے پیش ٹکٹ جاری کی تھی، لیکن ان کی پوزیشن کافی کمزور تھی اور انہوں نے سردار دوست کھوسہ کی حمایت بھی حاصل کی پیپلز پارٹی کے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور حنیف پتافی یہاں سے کامیاب ہوئے۔ ایک اور امیدوار سردار دوست محمد خان کھوسہ 2024 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس دفعہ بھی اسی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، امید ہے انہیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ملے گی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایک معاہدہ ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہاں دوسرے نمبر پر تھا بطور ٹکٹ ہولڈر کے، تو میں ٹکٹ تو مجھے ملے گی PP کی، لیکن نون لیگ بھی حمایت کرے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو اختلافات سامنے آئے ہیں مجھے صورتحال بہت مشکل لگ رہی ہے۔ اگر میں اپنا تجزیہ دوں حالات کا جائزہ لے کر تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے سردار محمود قادر لغاری ٹکٹ نون لیگ کی لے اڑیں گے۔ کیوں لے اڑیں گے کہ ایک تو وہ سردار اویس احمد خان لغاری کے قریبی عزیز ہیں، ان کے قریبی ساتھی ہیں، پہلے MP منتخب ہو چکے ہیں، تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، ڈیرہ غازی خان میں اچھا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ کبھی بھی سردار اویس احمد خان کی مرضی کے بغیر اس حلقے میں امیدوار نہیں لائے گی، اور سردار اویس احمد خان لغاری ڈیرہ غازی خان شہر کو ایک طرح سے اپنا آبائی حلقہ تصور کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اور ان کے بزرگ بھی یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں، وہ منتخب ہو چکے ہیں، ان کے بھائی منتخب ہو چکے ہیں، تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ انہی کے عزیز کو ٹکٹ دی جائے۔ ویسے بھی ڈیرہ غازی خان میں ان کے بہت عزیز یہاں پر ہیں، جیسے ان کے بیٹے عماد خان لغاری بھی یہاں سے MNA ہیں، احمد لغاری بھی منتخب نمائندے ہیں، علی یوسف لغاری بھی منتخب نمائندے ہیں، اور باقی بھی ڈیرہ غازی خان ضلع میں یا قریبی راجن ضلع میں جو امیدوار کامیاب ہوئے نون لیگ وہ لغاری خاندان کی حمایت سے ہی کامیاب ہوئے۔ ایک بہت بڑا ذمہ دار خاندان، سردار خاندان، جس کا ڈیرہ غازی خان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس سیٹ سے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کا لغاری یا کھوسے کا ہونا ضروری ہے، تبھی یہاں سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن زرتاج گل اور حافظ عبدالکریم نے کامیاب ہو کر اس تاثر کی نفی کی۔ ناظرین، اب یہ تھی موجودہ صورتحال کہ نون لیگ کا ٹکٹ کس کو ملے گا، لیکن محترمہ زرتاج گل ظاہری طور پہ بے شک PTI یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم بطور پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن محترمہ زرتاج گل کبھی بھی اس حلقے کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیں گی، اور امید ہے کہ وہ اپنے شور اخونزدہ ہمایوں جو ہیں ان کو میدان میں لائیں گی۔ دیکھیں وہ اس طرح مقابلہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے، لیکن میرا خیال ہے کہ آزاد حیثیت میں ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ زرتاج گل کے شوہر تو ہیں، زرتاج گل نہیں ہے۔ زرتاج گل کی ایک اپنی شخصیت ہے، اور وہ اس اپنی شخصیت کے طلسم سے سرداروں کو پچھاڑنے میں کئی دفعہ کامیاب ہوئی ہیں۔ پتافی برادران کو اگر ٹکٹ نہیں ملتی ڈاکٹر شفیق پتافی کو، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر وہ نون لیگ کی حمایت نہیں کرتے تو نون لیگ کے لیے صورتحال ذرا پیچیدہ ہو جائے گی، اور اگر محترمہ زرتاج گل بھی ڈاکٹر شفیق پتافی طرف کا پتہ کھیل ان کی حمایت کا اعلان کر دیں تو پھر نون لیگ کے امیدوار کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا یہ حلقہ، وگرنہ آسانی رہے گی۔ یعنی کہ ڈاکٹر شفیق پتافی ایک شاندار مہرے کے طور پر اس حلقے میں موجود ہیں، جن کا کوئی بھی فیصلہ اس حلقے میں ہار اور جیت کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، یہ تو تھی تازہ ترین صورتحال حلقہ NA 185 کی اب تک کی۔ پروسیس چل پڑا ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال مزید کیا بنتی ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس حلقے کی۔ اور ناظرین، جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، حلقہ NA چترال، حلقہ NA1 چترال کا بھی شیڈول آ چکا ہے، اس پہ بھی ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ کچھ صوبائی حلقوں کا بھی شیڈول آ چکا ہے، فیصلہ آباد کے حلقے ہیں ان میں جن میں شامل ہیں، ان پہ بھی تفصیلی ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اور جائزہ پیش کریں گے کہ وہاں کی پارٹیوں کی اور وہاں امیدواروں کی کیا صورتحال ہے۔ یعنی آج سے ہم نے جو ضمنی الیکشن کے سلسلے میں جن حلقوں میں ہو رہے ہیں انتخابات، ان کی ایک سیریز شروع کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں
آگاہ رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے حلقے کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔